अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने होम्योपैथी को 1998 में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया। 2002 में मेरा BHMS कंप्लीट हुआ और 2013 और 2014 में मैंने ग्रेडेड डिग्री कोर्स जो BHMS का होता है वो मैंने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं DHMS और BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी ऑनलाइन डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वर्ल्ड वाइड भी प्रोवाइड करता हूँ। पाकिस्तान के डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम, ओलाडॉग और एटसेट्रा तैमूरी क्लिनिक जो है हम वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आज का मेरा वीडियो जो है बिगनर्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए कि आप अपना एक नया क्लिनिक कैसे स्टार्ट करें। देखिए जी, इस वक्त जो दुनिया है बदल चुकी है ऑलमोस्ट और एक ग्लोबल विलेज है। ठीक है, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है। आपने अपना क्लिनिक वो गली मोहल्ले की नुक्कड़ वाला क्लिनिक नहीं बनाना आपने, ठीक है ना। वो एक मोहल्ले के अंदर छोटी सी क्लिनिक होती है, वैसा क्लिनिक आपने नहीं बनाना। आपने अपना विजन उस गली से निकाल के आपने वर्ल्ड वाइड सोचना है कि आपने ट्रीटमेंट आपने गली मोहल्ले की जो एक लिमिटेड आपका फोकस है उससे हट के आपने पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को फोकस करना है कि आपने अपनी सर्विसेज जो हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पहले एक ज़माना होता था आप अपनी क्लिनिक के लिए दुकान लेते थे, शॉप लेते थे, शॉप्स लेते थे और वहाँ पे अपना सेटअप बनाते थे। ठीक है, या किसी के साथ जाके किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में जाके अपना सेटअप क्लिनिक बनाते थे। लेकिन आज की ये दुनिया, कोविड के बाद दुनिया जो है ये बदल चुकी है। मुझे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए तकरीबन यूँ समझ लें कि 10-15 साल हो गए। फेसबुक आई 2008 में, ठीक है जी, तब से मैं ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज, पहले जब हम ऑनलाइन कंसल्टेशन की बातें किया करते थे तो लोग मजाक करते थे, ये कैसे होता है जी, कैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है, ये भी तरीका है। लेकिन कोविड के बाद दुनिया चेंज हुई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने, बड़ी बड़ी क्लिनिक्स ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट की और इस वक्त ई कॉमर्स जो है, ऑनलाइन सर्विसेज जो है पूरी दुनिया में जो है तस्लीम की जाती हैं और प्रोवाइड की जाती हैं। तो मेरा आज का वीडियो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, वो डॉक्टर्स जो अपनी क्लिनिक बनाना चाहते हैं। तो आज का ये टॉपिक यही है कि हाउ टू सेट अ न्यू क्लिनिक, how to start a medical practice, how to start a homeopathic medical practice, how to start online clinical practice, how to start digital healthcare services। ठीक है जी, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करें। देखिए, क्लिनिक आपने फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने अभी BHMS किया या DHMS किया, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जनरल प्रैक्टिस के बजाय आप स्पेशलाइज्ड जो है वो एक फील्ड चुन लें। आप स्किन को चुन लें, आप मैदे को ले लें, आप किडनी को ले लें, ठीक है, आप लिवर हेल्थ को ले लें। आपने कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ जो है, आपने एक ऑर्गन जो है आपने ले लेना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं। आप एक साथ इतनी ज़्यादा मेडिसिन की रेंज अपने पास नहीं रख सकते। एलोपैथी में ये होता है कि वो एक लाइट मेडिकल प्रैक्टिस होती है। एक क्लिनिक पे डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट स्पेशलिस्ट बैठ जाते हैं और एक मेडिकल स्टोर पे सबकी मेडिसिन मौजूद होती है। होम्योपैथी जो है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है और इसमें इंडिविजुअलाइज प्रैक्टिस ही होती है। इसमें आप अलाइड प्रैक्टिस नहीं करते कि एक ही जगह में बहुत सारे होम्यो डॉक्टर्स बैठे हुए हों। तो इसके लिए बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है कि आप जो है
میری آپ سے یہ آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ کڈنی سے سٹارٹ لیں، آپ میدے سے سٹارٹ لیں، آپ سکن سے سٹارٹ لیں. آپ کے لیے پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہوگا کہ آپ اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ تمام میڈیسن پوٹینسیز مدر ٹنکچر کی رینج جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگی. اور وہ جو 15 20 30 40 میڈیسنز آئیں گی وہ آپ کے پاس مکمل رینج پوٹینسیز کی، مدر ٹنکچرز کی اور بایو کیمک کی، ٹھیک ہے، یا کمبینیشن کی آپ کے پاس وہ موجود ہوگی. تو بگنرز کے لیے اتنی زیادہ میڈیسن پرچیز کرنا ناممکن ہوتا ہے، بگنرز کے لیے اتنا وسیع نالج رکھنا ناممکن ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے پریکٹس میں آتی ہیں کم از کم 1.5-2 ہزار سے زیادہ میڈیسنز ہیں. لیکن آپ کی میڈیکل پریکٹس جو میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایلن کی کی نوٹس میں ٹوٹل میں 46 میڈیسنز ہیں، 46-45 میڈیسنز ہیں. آپ نے وہ میڈیسن ڈفرینٹ پوٹینسیز میں مدر ٹنکچر میں آپ نے اپنی ڈسپینسری میں رکھنی ہے. ٹپ نمبر 1. دوسرا یہ ہے جی کہ آپ جب اپنی میڈیکل پریکٹس آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے ڈی ایچ ایم ایس کے کرنے کے فوری بعد آپ نے کسی ڈاکٹر کو، کسی ایکسپیرینس ڈاکٹر کو آپ نے اسسٹ کرنا ہے، جوائن کرنا ہے. وہاں آپ نے کم از کم 1 سال ان کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، ان کو اسسٹ کرنا ہے آپ نے. تو 1 سال میں جب آپ میڈیکل کیمپس میں جائیں گے، آپ نے ڈفرینٹ پیشنٹس دیکھے ہوں گے، آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا، آپ کا نالج بڑھے گا، آپ کا تجربہ بڑھے گا، آپ کا اعتماد بڑھے گا. تو فریش گریجویٹ کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ ایک دم جا کے کلینک سیٹ اپ کر لے. تو آپ نے کسی تجربہ کار ڈاکٹر کو 1 سال تک آپ نے اسسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، دیکھیں، آبزرو کریں، مشاہدہ کریں. جب آپ کا 1 سال آپ کا ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد آپ نے ایک اچھی جگہ پہ آپ نے اپنا کلینکل سیٹ اپ بنانا ہے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ آپ ایک فزیکل فیسلٹی اویل کر سکیں، اس کا رینٹ پے کر سکیں، پھر آپ نے آن لائن سروسز کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کا اپنا پیج، آپ کا یوٹیوب چینل، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا ٹک ٹاک، جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ایک ویب سائٹ یہ آپ نے بنانی ہے. اور پھر آپ آن لائن جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لے کے چل سکتے ہیں. تو بگنرز کے لیے یہی میرا مشورہ ہے کہ آپ جنرل پریکٹس میں مت جائیں. جیسے جیسے آپ کا نالج بڑھتا جائے گا، آپ کا ویژن، ایکسپوجر، تجربہ بڑھتا جائے گا، تقریباً 5 سال بعد جو ہے آپ جا کے جنرل پریکٹس میں جائیں، تمام طرح کے کیسز آپ ڈیل کریں. لیکن جیسے جیسے آپ کا علم محدود ہے، تجربہ محدود ہے، اعتماد کم ہے، تو پھر آپ ایک مخصوص آرگن، ایک مخصوص ڈیزیز جس پہ آپ کی دسترس ہو، جس کی میڈیسن کی رینج آپ کے پاس موجود ہو، آپ صرف بال پکڑ لیں تو آپ بالوں کے اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسکن کے، بیوٹی کے آپ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. منہ کے اسکن کے ایشوز جو ہوتے ہیں، اس طرح سے بالوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ اس کی کمپلیٹ رینج رکھ لیں. بیوٹی کلینک بنا سکتے ہیں. اسکن کیئر کی آپ جو ہے کلینک بنا سکتے ہیں. آپ میدے کے جو ہے اسپیشلٹیز جو ہے اس کو رکھ کے میدے کی صرف میڈیسن رکھ لیں، میدے کی کمپلیٹ رینج رکھ لیں. آپ کے لیے اس کو اسٹڈی کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے میڈیسن کی رینج کمپلیٹ رکھنا آسان ہوگا، اور آپ کے لیے اکنامیکل ہوگا. یاد رکھیں آج کل کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس ڈاکٹر سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں. ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ درجنوں یوٹیوب ویڈیوز، درجنوں ڈاکٹرز کی ویڈیوز، درجنوں آرٹیکلز پڑھ کے وہ اپنی بیماری کے بارے میں مکمل آگہی، اویئرنیس حاصل کر کے آتا ہے. بعض پیشنٹس جو ہوتے ہیں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو ویل پریپیئر ہونا چاہیے، آپ کے پاس نالج، آپ کے پاس اسکل، آپ کے پاس تجربہ، اتنی چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ چیزیں آپ نے انسٹال تو نہیں کرنی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھیں گی. تو پھر آپ نے، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بگننگ پریکٹس میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، آپ بگننگ لیول پہ ہیں. پھر آپ نے کسی ایک ڈیزیز کو لے کے چلنا ہے، فیمیل پرابلمس کو لے کے چلنا ہے. آپ فیمیل ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، آپ صرف لیکوریا اور پیریڈس کی ایشوز کو لے کے چلیں تو آپ کے لیے بہت بڑا اسکوپ ہے. آپ کڈنی
اسٹون کو لے کے چلیں، کڈنی اسٹون کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے، اس میں اپنے آپ کو آپ قابل کریں، اپنے آپ کو اس کے بارے میں صحیح سے اسٹڈی کریں، آپ کی اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، بایو کیمسٹری، اس میں آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے پاس میڈیسن کی مکمل رینج آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو پھر آپ اس کو لے کے چلیں، میدے کو لے کے چلیں، جگر کو لے کے چلیں، آنتوں کے ایشوز ہیں وہ لے کے چلیں. کوئی ایک فیلڈ آپ نے پکڑ لینی ہے اور اس میں آپ نے اپنا نالج آپ نے بڑھانا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ویل پریپیئر کرنا ہے. پھر 3 سال بعد، 5 سال بعد پھر اپنا آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے اپنی فیلڈ کو جنرل پریکٹس میں اپنے آپ کو ان کر لینا ہے. یہ علم اتنا وسیع ہے کہ انسان قبر تک سیکھتا رہتا ہے. مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں، میں آج بھی ایکونائٹ کو پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. ایکونائٹ کو پڑھتے ہوئے 24 سال ہو گئے. تو یہ علم جو ہوتا ہے اس کی کوئی وسعت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم روز سیکھتے ہیں، تو آپ نے اپنا سیکھنے کا عمل جو ہے نا اس کو ترک نہیں کرنا ہے. اسٹڈی آپ نے لازمی کرنی ہے. جیسے گویا، جیسے جو سنگر ہوتا ہے وہ اپنی ریاض کرتا ہے تو اس کے اندر نکھار آتا ہے. آپ کی ریاض، آپ کی مشق، آپ کی ایکسرسائز میٹیریا میڈیکا ہے، اور دوسرے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ فزکس، آپ کی اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، بایو کیمسٹری، میٹیریا میڈیکا اور لیٹسٹ ریسرچ، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایلوپیتھک نالج بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس تھوڑا سا حکمت کا نالج بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تاکہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آپ کے پاس کوئی دوائی لے آئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کس کام کی ہے، کس لیے ہوتی ہے، کیسے لینی ہے، تو آپ اس کو کم از کم گائیڈ کر سکیں تھوڑا سا. تو یہ چیزیں ہیں. تو میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ جنرل پریکٹس جو ہے بگننگ لیول پہ مت سٹارٹ کریں. آپ کوئی ایک اسپیسیفک فیلڈ پکڑیں اور اس میں اپنی رینج میڈیسن کی کمپلیٹ کریں. وہ آپ کے پاس 30-40 ریمیڈیز سے آپ کی ڈسپنسری کمپلیٹ ہو جانی ہے. آپ نے مر ٹنکچر میں رکھنا ہے، 3x میں رکھنی ہے، 6x میں رکھنی ہے، 30 میں رکھنی ہے، 200 پوٹینسی میں رکھنی ہے، 1m میں رکھنی ہے، cm میں رکھنی ہے. اس کے ساتھ 100 ریمیڈیز آپ نے رکھنی ہے. تو یہ ٹوٹل آپ کی میرے خیال سے 100 پوٹینسیز آپ کے پاس کلینک پہ ہو جائیں ڈسپنسری میں، اور 10-12 مر ٹنکچرز آتے ہیں وہ آپ رکھ کے تو اپنی کلینکل پریکٹس جو ہے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی میڈیسن کی پرائس آپ کی ڈسپنسری کی میکسیمم اگر آپ جرمنی کی میڈیسن لیں تو 50,000 کے اندر آپ کی یہ ڈسپنسری تیار ہو جاتی ہے. اور کلینک سیٹ اپ بنائیں اگر آپ، تو 1 سے 2 لاکھ میں آپ کا نارمل کلینک سیٹ اپ بن جاتا ہے. اب کلینک سیٹ اپ جو ہے اس کے اوپر میں ایک مکمل ویڈیو بعد میں بنا دوں گا کہ کیسا سیٹ اپ ہونا چاہیے. آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے پریکٹس کس لیول پہ سٹارٹ کرنی ہے، کیسے سٹارٹ کرنی ہے بگننگ لیول پہ. وہ یہی ہے کہ آپ نے جنرل پریکٹس بگننگ پہ آپ نے سٹارٹ نہیں کرنی ہے. آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک فیلڈ چننی ہے، بیماری اپنی دیکھنی ہے کہ آپ کی کس چیز کے اوپر دسترس ہے، کس چیز کا آپ کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، کس چیز میں اپنے آپ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ نے اپنے آپ کو مزید جو ہے پالش کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.